बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को मेरे और हारून साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल में हम खुश आमदेद कहेंगे। पूरे विफाक की सियासत तो एक तरफ, मगर पंजाब के अंदर जो सियासी गहमा गहमी अपने उरूज पर है। आज असम्बली को ताले लग गए, मगर एक अलामती इजलास मुनक़िद किया गया एक निजी होटल में। उसकी क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और क्या क्या उसके अंदर मामलात सामने आए हैं, इसके ऊपर तफसील के साथ हम बात करेंगे। मगर पाकिस्तान की पूरी सियासत के अंदर कि कौन सा ग्रुप किसके साथ खड़ा है और मौजूदा तहरीक इंसाफ की हिमायत में या उनकी मुखालफत में कितने लोग खड़े हैं, इमरान खान साहब की गलतियां क्या हैं और क्या अब भी चांसेस हैं कि इमरान खान साहब आगे बढ़ेंगे, आवाम को लेकर जाएंगे और इस बहरान से निजात दिलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो हियरिंग हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसमें ऑनरेबल जजेस की तरफ से कहा गया है कि तमाम प्रोसीडिंग एक तरफ, मगर क्या स्पीकर हकायक को सुने बगैर अपनी रूलिंग दे सकता है। ये एक आईनी नुक्ता है जिसके ऊपर पूरी सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच को देखना है और इसके बाद हमें फैसला देना है। बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उसमें बाबर अवान साहब ने बहुत अहम दलाइल दिए हैं। आज की इस प्रोसीडिंग के हवाले से हारून साहब का तजिया लेंगे, मगर इसके साथ साथ कोशिश करेंगे कि श्रीलंका के मामले पर भी हारून साहब का कुछ तजिया आपके साथ हम शेयर कर सकें। हारून साहब, विफाक एक तरफ, पंजाब असम्बली की बात करती हूँ, मगर सबसे पहले मुबारकबादें हो रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयाँ फाइनली तकसीम हो रही हैं। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए। मैंने अभी इलेक्शन कराया थोड़ी देर पहले 92 में, मैं वज़ीर आज़म मुंतखब हो गया। मुझे भी कोई ओहदा दे दो। भाई देखिए, जो इतराज़ क्या है, इतराज़ ये है कि पंजाब असम्बली का इजलास होना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक बात है। अब वो स्पीकर साहब इजलास नहीं बुला रहे जी, ठीक है जी, तो इसका फैसला कौन करेगा कि किसके पास शिकायत लेके जाना चाहिए? अदालत के पास। अदालत हुक्म दे के इजलास बुलाया जाए। कानून के अंदर यही रास्ता है ना। या डिप्टी स्पीकर जिसके खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पेश हो चुकी है, ये ठीक है कि मेजॉरिटी जो है पोजीशन की है, लोग उनकी तरफ जाते हैं। लोग तो उधर ही जाते हैं ना, जिनके हुकूमत में आने का इम्कान नजर आ रहा हो तो लोग उस तरफ जाते हैं। और इस वक्त तमाम शवाहिद ये हैं कि हर तरफ से इनको अपोजिशन को सपोर्ट मिल रही है, कुछ मिल रही है, कुछ ये ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। और कंधे पे चचा का हाथ है अमेरिका का, कोई मजाक थोड़ी है। आप देखते नहीं बदले हुए लहजे, ये जो मिन्नत समाजत करते थे, ये इस्टेब्लिशमेंट को भी धमकियां दे रहे, अदालत को भी धमकियां दे रहे। आंखें दिखाने पे उतर आए यार। अच्छा, और दिखा ले आंखें। वो पठान नहीं डरता इनसे, फिर आप कहेंगे उसको पठान ना को। तो ये कौन सा डरते हैं? पाकिस्तान को कहते हैं 4 डिक्टेटर आए, हमने सबको फेस किया, बर्दाश्त किया। अभी मरीम साहब ये बात कर रही थी, कौन से डिक्टेटर को फेस किया? 4 क्या? एक मिनट, अयूब खान को डिक्टेटर को फेस किया इन्होंने, शरीफ खानदान ने। शरीफ खानदान का आपको पता है तहरीक पाकिस्तान से ताल्लुक रहा, अपने कारोबार में मगर रहा। भाई चवन्नी चंदा नहीं दिया मुस्लिम लीग को कभी मियां शरीफ साहब ने या उनके भाइयों ने, ठीक है। अयूब खान के से ला ताल्लुक रहे, कोई इनका सियासत में था ही नहीं, ताल्लुक नहीं। या खान के मामले ला ताल्लुक रहे, एक रस्मी बयान भी नहीं कभी दिया कि भाई उसके खिलाफ कोई जरा सी, कभी किसी पार्टी को चंदा नहीं दिया अपोजिशन की किसी पार्टी को। ज़िया लग के ये क्या थे वो तो सबको पता है। उसके लिए कोई मुनासिब लफ्ज़ अगर इस्तेमाल किया जाए वो कट जाएगा, इसलिए मैं करूँगा नहीं। मैं भी आपको कोई हिंट नहीं देने वाली। और ये 99 में जब मुशर्रफ आया है तो इन्हें पता चला वो माशाल्लाह तो बड़ी बुरी चीज़ होती है। उससे पहले ये जुनेजो के खिलाफ इस्तेमाल हुए, जुनेजो पार्टी का सदर था, उसको निकाल लेना। और क्या कहते थे इसके बारे में पीपल्स पार्टी वाले, कि वो आज भी बहस हो रही थी एक चैनल पे कि उसामा बिन लादेन से पैसे लिए थे। वो खबर तो मैंने दी थी और मैं उसकी ठीक अमाउंट जानता हूँ और मैं वो जगह जानता हूँ। मैं उस होटल में चाय पीता रहा हूँ मदीना मनोवरा के ग्रीन होटल में, जहाँ ये बहस हो रही थी। वो कह रहा था नो कॉन्फिडेंस करना था बेनज़ीर के खिलाफ, तो उसने कहा मैं भी जहाद का कायल हूँ और मैं भी इस्लाम का कायल हूँ। तो वो एक सुतून थे वहाँ, चकोर सुतून थे ग्रीन होटल के। अच्छा, मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है, अब नहीं है वो, अब वहाँ वो गिरा दिए गए हैं, बड़े 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 होटल बन गए। तो उसामा की भी अंग्रेज़ी ऐसी थी तो अली जनाब की भी ऐसी थी। तो खालिद ख्वाजा साहब वहाँ जो थे वो थे इनके राब्ताकार। तो उसने उसामा ने कहा तुम इतना इस्लाम चाहते हो, मैं इतना चाहता हूँ, तुम इतना जहाज चाहते हो, मैं इतना चाहता हूँ, ठीक है। तो उस वक्त की यानी जो रकम थी पाकिस्तानी रुपए में, वो 1.5 अरब रुपए बनते थे जो इनको दिए थे उसामा बिन लादेन ने। अच्छा, ठीक है। और ज़िया अलग से इनको अचानक पता चला ये मार्शल तो बड़ी बुरी चीज़ है, हैं? जुनेजो के खिलाफ साजिश में ये शरीक थे फौज के साथ। भाई तो कोई दोहराने की बात है, जनरल जिलानी ने बनाया ना,
ہاں ایک عجیب لطیفہ اس دن ہوا تھا جب اس کو وزیر اعلیٰ بنایا جا چکا تو وہ بیٹھے چائے پی رہے تھے. بشرا رحمان مروہ نے لکھا ہے کہ اچانک وہ اس کو مذاق سوجا جنرل جیلانی کو, اور اس نے وہ جو بیرا چائے سرو کر رہا تھا اس کے سر سے ٹوپی اتار کے نواز شریف کے سر پر. اچھا. اور میرے بھائی کے پاس میرے خالہ بھائی سینیٹر طارق چودھری اس سینیٹر تھے, اب تک سینیٹر, تو ان سے کہا کہ مہربانی کریں. وہ میرے ایک اور بڑے بھائی تھے فوت ہو گئے تو خالہ, تو ان کے بہت زیادہ لگ سے تو مہربانی کریں جنرل جیلانی کے ہوتے ہوئے تو میری کیا حکومت ہوگی, اگرچہ اس نے مجھ پہ احسان کیا ہے لیکن ان سے کیا اس کو ہٹا دیں. اچھا ویسے تو وہ عمران خان صاحب کو بھی سویلین ڈکٹیٹر کا نام دے رہی ہیں مریم صاحبہ, جس نے عوام کا پہلا ملک کا سویلین چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو, فخر ایشیا قائد. اس کے خلاف بات کریں نا. ڈکٹیٹر تو ان معنوں میں کہہ رہی ہے نا کہ وہ منمانی کی کوشش کرتا ہے. منمانی اس نے کیا کر رہی ہے, اس پوزیشن میں نہیں ہے, وہ ان کی مذمت کرتا رہا, باقی کسی کو سزا ہوئی. یہ تاریخوں پہ تاریخیں ملتے نہیں. وہ تو کلوز شٹ کیس ہے اس کا, اپنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. یہ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا شہباز شریف کا, اسے تو جیل میں ہونا چاہیے. وہ تو ڈیلے ہوتا چلا گیا اور معاملہ وہ ان کا بیٹا جو ہے بھاگ کے چلا گیا. نواز شریف کے بیٹے کہتے ہیں ہم تو برطانوی شہری ہیں. جس شخص نے پنجاب کے اندر خدمت کے ریکارڈ قائم کیے ہیں حمزہ اس کا بیٹا, یہ مریم صاحہ کہتی میں نہیں کہتی. جنات کی طرح کام کرتے ہاں جنات کی طرح. جنات کی طرح تو نہیں کرنا چاہیے نا, انسانوں کی طرح کام کرنا چاہیے. یہ کوئی بات ہے جنات کی طرح کام کرتے تھے, انسانوں کی طرح کام کرو. اور کیا کہہ رہی تھی, چینی 110 روپے کلو ہے, 120 کہہ رہی ہیں, 120 روپے, اور چینی 88 روپے کی کلو ہے. اور اس لیے ہے, سنیے, چینی کا کرائسس آیا تھا, اس میں حکومت نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, مطلب یہ کہ بیڈ گورننس کا مظاہرہ کیا, بدعملی اس کو میں کہتا ہوں, بیڈ گورننس کو بد حکومتی کا مظاہرہ کیا. لیکن یہ پہلا دور ہے جس میں گنے کے کاشتکاروں کو پیسے پورے سے زیادہ ملے اور نقد ملے. تو چینی تو اب 88 روپے کی ہوگی, جب 150 روپے کی بجائے 250 روپے ملیں گے. پچھلے سال تو ایوریج 260 روپے تک گئی, کچھ آخر میں انہوں نے 300 روپے بھی بیچا. صحیح ہے. گنے کے کاشتکاروں کو پیسے چینی ہے 88 روپے, اس کو تو یہی نہیں پتا. دوسری بات ہے غلط بیانی کرنے میں تو رتی برابر محترمہ کو تامل ہے ہی نہیں نا. لندن تو کیا, پاکستان میں بھی میری تو کوئی جائیداد نہیں. وہ ایک ہو تو حساب مجھے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ ہونے چاہیے. میں تو والد صاحب کے دسترخوان پہ کھانا کھاتی ہوں. ساری باتیں چھوڑیے ہارون صاحب, کہیں نہ کہیں ایسا ایلیمنٹ لگا ہے مجھے کہ پرویز الہی صاحب کو دوبارہ سے رام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں لگا کیا, یہ تو خبر ہے, یہ آپ نے میری خبر ہی ضائع کر دی. تو پریس کانفرنس میں جو باتیں کر رہی ہیں ان کے والد گرامی کے حوالے سے ظہور الہی صاحب کی ذکر. بھائی وہ یہ کہتے ہیں ہمیں ان کے باتوں پہ بھروسہ نہیں. ایک دفعہ نہیں, سنو, 2 دفعہ نہیں, 4 دفعہ نہیں, 10 دفعہ میری چودھری شجاعت سر پرویز الہی سے بات ہوئی ہے. ان کی کتاب موجود ہے, وہ کہتے ہیں ان کے وعدوں پہ اعتبار کیا ہی نہیں جا سکتا. چودھری شجاعت صاحب کی بھی کتاب میں. دوسرے جو ہیں وہ ہیں, اس خاندان کو سب سے زیادہ کون جانتا ہے, حماد کے والد صاحب کا کیا نام ہے, میاں اظہر. میاں اظہر لاہور والے انہیں کہتے ہیں لاڈ سے میاں اجی. اچھا یہ محبت سے کہتے ہیں, ویری پاپولر ہی واز امنگ دا پیپل. تو میاں جی سے پوچھا کسی نے کہ اس خاندان میں جھوٹ کون بولتا ہے, اس نے کہا سب کے سب. پھر اس نے کہا کہ فلاں اتنا, فلاں اتنا, فلاں اتنا, فلاں اتنا, جیسے اسامہ نے کہا تھا, بن لادن نے کہا اتنا اور اتنا. ان کی غلط بیانی. 88 روپے کی چینی 120 روپے کیسے. ہاں ویسے کچھ دن پہلے 90 روپے تو کم ہو گئی ہے, اب تو کم ہو گئی ہے, پہلے کچھ دن پہلے 90 روپے. وہ تو اس دفعہ تو چینی کی تو اب بمپر کراپ ہوا کرے گی, اس لیے کہ گنے کے تو گنے والوں, کاشت کرنے والوں کے تو مزے ہو گئے. اجناس کی قیمتیں بڑھی ہیں, چاول کی بھی, گندم کی بھی. کاشتکار تو پہلی دفعہ مدتوں کے بعد مزے میں. بے نظیر کے دور میں ایک دفعہ 7% ایگریکلچر میں ترقی ہوئی تھی, اب اتنی ہوئی ہے تقریباً, فگرز نہیں. ویسے وہ اس میں بھی بڑی انڈسٹری جو ہے اس میں بھی گروتھ ریٹ 8% ہے. اچھا ٹھیک ہے ہارون صاحب, یہ پورا جو بحران ہے صرف ایک نقطے کے اوپر ہے, غیر ملکی سازش. غیر ملکی سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, کیونکہ اس کے اوپر غیر ملکی سازش تو سادہ الفاظ میں یہ پاکستان کو امریکہ نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی. اس کا نام کیا تھا, ایلس ویلس جی. کیا وہ پبلکلی کہتی نہیں تھی کہ سی پیک کو چھوڑو چھوڑو, پبلکلی بھی کبھی کہا جاتا ہے. اتنے امریکی بے چین تھے. پروگرام کیا ہے, لیکن کتنے سابق فوجی ہیں جو کہہ رہے ہیں, جتنے مرضی تردیدی بیان دلوا دیں, سابق فوجی کیا کہہ رہے ہیں,
اور صحیح کہہ رہے ہیں. اگر یہ لوگ پاکستان نہیں, امریکہ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ یہ تو لوگ کیا کریں گے, ان کو تو اٹھا کے پھینک دیں گے اگر انہوں کرنے کی کوشش کی. ان کے ساتھ تو وہ ہوگا جو یہ سوچ ہی نہیں سکتے بھائی. وہ ان کو خدشہ ہے کہ پاکستان, اس کا امریکہ کا ٹارگٹ ہے پاکستان آرمی, علاقے میں انڈین ہیجمنی, چین کے ساتھ تعلقات, آخر میں ایٹمی پروگرام, نیوکلیئر ایسٹس ہمارے. وہ یہ خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ ملک کو دیوالیہ کر دیں گے اور امریکہ سے کہیں گے پیسے دو. امریکہ کہے گا ایٹمی پروگرام سے ایک دن میں نہیں, 2 دن میں نہیں, 4 مہینے میں نہیں, 6 مہینے میں نہیں, یہ مرحلہ وار پروگرام ہوگا. چین کے ساتھ تعلقات محدود کرو اور پاکستان کو بنانا ہے امریکہ کی فرنٹ لائن سٹیٹ اگینسٹ چائنا. یہ ہے پروگرام. یہ پروگرام ایسا ہے جس پہ عمل نہیں ہو سکتا کیونکہ امریکہ جو ہے وہ روز میں لوگوں کو مجھے میسیجز بھیجتے ہیں حالات بڑے خراب ہیں, امریکہ یہ کر دے گا. جیسے چودھری سرور نے کہا امریکہ رگڑ دے گا اس کو. روز میں جو آدمی, یہ ہمارے دوستوں میں بھی ایسے لوگ, وہ یہ کیا ہو جائے گا بھائی, امریکہ اللہ تعالیٰ ہے. امریکہ بیترام سے جوتے کھا کے نکلا ہے, امریکہ افغانستان سے جوتے کھا کے نکلا, ذلت اور خواری ہر اس جگہ پہ ہوئی جہاں پہ اس نے اپنے آپ کو شو کرنے کی کوشش کی. ذلیل و خوار ہو کے گیا اور وہاں بھی ایرانی انفلوئنس امریکہ سے زیادہ ہے. درست. ٹھیک ہے. تو امریکہ سینٹرل ایشیا میں پاؤں نہیں رکھنے دے رہے چین اور روس امریکہ کو. قازقستان میں انہوں نے رجیم چینج کی کوشش کی, ناکام ہوئی. ابھی سری لنکا میں کر رہے ہیں, اس پہ بعد میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں وہ رجیم چینج کے لیے انہوں نے کوشش کی. بھائی پی ڈی ایم کی تحریک تو ناکام ہو گئی تھی, جلسوں میں لوگ ہی نہیں آتے تھے. بی بی سی والے بیچارے بڑا زور لگاتے تھے اور کئی میڈیا گروپس بھی بڑا زور لگاتے تھے. کسی طرح وہ بی بی سی والے نے کہا آزادی چوک تک سامعین پھیلے ہوئے تھے, آزادی چوک پہ کھڑے ہو کے وہ تماشا دیکھ رہے تھے, یار اتنے تھوڑے سے بندے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے ہارون صاحب جس علامتی اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئے, میری بات سنو, پوری ایجیٹیشن میں ایک آدمی پی ٹی آئی کا نہیں ٹوٹا, پھر سڈنلی لوگ ٹوٹنے لگے. دیکھو جہاں تک تو علیم خان صاحب کا تعلق, میں نے آپ کو پہلے دن بتا دیا تھا ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, وہ معاف نہیں کریں گے. جہانگیر ترین صاحب کا گریٹ بلنڈر تھا, لیکن جو باقی لوگ ٹوٹے ایک کے بعد اچانک اس وقت جب کہ کوئی مسئلہ تھا نہیں, کوئی بڑا ایجیٹیشن نہیں ہو رہا تھا, جلوس نہیں نکل رہا تھا, اچانک لوگوں کو پتا چلا کہ عمران خان تو بڑا خراب آدمی ہے. یہ وہی عمران خان جو کہ تھا, لیکن اس میں جو خامیاں تھیں پہلے بھی تھیں, درست, جو خوبیاں تھیں پہلے بھی میں متفق ہوں. لیکن اسد عمر صاحب جو یہ کلیم کرتے ہیں ہمارے پاس ثبوت ہے پیسے لینے کے, تو وہ لے آئے نا سامنے, اب لوگوں کے پاس ہونی چاہیے. ظاہر ہے, دیکھیں نا وہ مبالغہ بھی تو کرتے ہیں. چینی اگر 88 روپے 120 روپے بیچ رہی ہیں وہ 5 اسٹار ہوٹل میں, ویسے میرا پسندیدہ ہوٹل ہے, میں اس میں ٹھہرتا ہوں میں, ٹھیک ہے, تو بڑا اچھا ہوٹل ہے وہ, اپنا مدتوں میں اس میں ٹھہرا ہوں. وہ تو وہ ہوٹل والے کہتے ہیں آپ نے تو اس کو ہاسٹل ہی سمجھا ہوا ہے. ہاں جی, ڈائریکٹ باورچی خانے پہ آرڈر دیتے ہیں فلانی چیز پکاؤ تو یہ کرو تو یہ کرو تو وہ مبالغہ تو ہوتا ہی ہے. تو پیسوں کے ثبوت آ جائیں, اگر ریاستی ادارے چاہیں پیسوں کے ثبوت مل سکتے سامنے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس قسم کی علامتی اجلاس کی آئینی حیثیت کیا ہے؟ کوئی آئینی حیثیت نہیں. دیکھیں دو غلطیاں ہو رہی. ایک یہ چودھری پرویز الہی صاحب اجلاس نہیں بلا رہے, اسپیکر کا فرض ہے کہ اجلاس بلائے, نو کانفیڈنس ہوتا تو ہوتا رہے. اس کا ایک پس منظر ویسے بڑا دلچسپ ہے. اگر جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا 6 مہینے پہلے, کہتے ہیں خان صاحب مجھے پتا تھا, 4 مہینے پہلے تو مجھے بھی پتا تھا نا, میں نے بیان کر دیا تھا نا آپ کے سامنے. تو 6 مہینے پہلے پتا تھا. اس وقت اگر پرویز الہی کو سونپ دیتے, چودھری پرویز الہی کو, معاملات بہتر ہو جاتے. اور ایون 6-7 ہفتے پہلے جب میں نے کہا تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی سنبھالے تو ہی از دا اونلی پرسن, چودھری پرویز الہی. ایک تو یہ پس منظر ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ٹھیک ہے کہ چودھری صاحب کو اجلاس بلانا چاہیے, آئینی تقاضا ہے, اجلاس بلانا چاہیے, یہ تو بات ایک پہلو ہے. دوسرا یہ ہے ان کو کس نے حق دیا ہے جی یہ ہوٹل میں اجلاس کر, ہوٹل کا اجلاس کیا اجلاس ہے, وہ کرے چیف جسٹس نے کہا ہے. چیف جسٹس کیسے کہہ سکتا ہے یہ بات, جہاں کے سپیکر موجود ہے تو ڈپٹی سپیکر جس کے خلاف نو کانفیڈنس کی موو آ چکے وہ اجلاس کیسے بلا سکتا ہے؟ لیکن یہ تو اپوزیشن بات کر رہی ہے نو کانفیڈنس. اصل میں وہ تو جا رہا ہے پارٹی چھوڑ, وہ تو پارٹی چھوڑ کے جا رہا ہے. ووٹنگ کے دن عدم اعتماد کیسے آ سکتی ہے ہارون صاحب, یہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ بتایا جائے. اب وہ وزیر اعلیٰ بن گیا, حمزہ میں بن گیا ہوں وزیر اعظم, مجھے بھی کوئی عہدہ دے دیں, میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکی ہوں. عہدہ تو آپ کے لیے ہے انفارمیشن منسٹر کا,
لیکن اس پہ وہ رہی ہیں عاشق محترمہ عاشق امان صاحبہ. نہیں مجھے وہ نہ دیں پھر دوست عاشق امان صاحبہ کی آپ بات کر آپ رہے ڈیفینس منسٹر تو آپ کو بنانے سے آگے چلیں. ہیں. اچھا اینی ہاؤ ہارون صاحب اب ذرا سنجیدگی کی طرف چلتے ہیں تھوڑا سا اور معاملہ. میں یہی سب کچھ سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں جو کچھ اب تک میں نے کہا ہے. لوگ اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں جب آپ مسکراتے ہوئے بات کرتے ہیں. اس پورے بحران سے نمٹنے کا راستہ کیا ہے یہ ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. اس وقت سوائے یہ اسی کل ایک کریکٹر نے میں نام چکے انہوں نے مجھے ذاتی میسج بھیجا تھا. اچھا تو وہ اس لیے میں ان کا نام نہیں لے رہا. انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ انڈیا کے جو مزاحی ایکٹرز ہیں ان کا جو وہ ہے نا بیٹھ گیا ہے دانا پانی بیٹھ گیا ان کا کاروبار بیٹھ گیا ہے. اچھا جی اتنے لطیفے پیدا کیے سارے لطیفے کر رہے ہیں. وہ عمران خان صاحب بھی لطیفے کر رہے ہیں یہ بھی لطیفے کر رہے ہیں. اب بچوں کی سی بات ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں نکتے کی بات کیا ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے اصل موضوع پہ آئیں. کچھ نہ کچھ کنٹینٹ بھی تو ہونے چاہیے نا. بالکل دو چیزیں ہیں سپریم کورٹ کے سامنے. ایک یہ کہ آرٹیکل 5 کی تشریح ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل فلاں کے تحت غالباً 96 کے تحت یہ آگ کی دیوار ہے بیرسٹر ظفر. جب بیرسٹر ظفر صاحب یہ کہتے ہیں نا علی ظفر تو اس کو اٹ مسٹ بی ٹیکن سیریسلی. عدالت یعنی اس پہ غور کرے گی. سیریسلی کا مطلب یہ عدالت اس پہ غور کرے گی. آرٹیکل 5 کے بارے میں یہ رجحان نظر آتا ہے. باقی جو بھی فیصلہ کریں جیسے میں روز کہتا ہوں سر آنکھوں پہ جو ایسے موقع پہ عدالتی فیصلہ آپ کو پسند ہو ناپسند ہو آپ کی رائے میں غلط ہو پھر بھی 100% ماننا چاہیے. ملک عدالتوں بغیر نہیں چل سکتے. عدالتیں لنگر جیسے جہاز کا لنگر ہوتا ہے نا جس جہاز کا لنگر نا وہ ڈوب جاتا ہے طوفان میں. عدالتیں لنگر ہیں. عدالتوں کے پہ نہ دباؤ ڈالنا چاہیے نہ ان کی حکم عدولی کرنی چاہیے. دیکھیے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے الیکشن تھے وہ ابو بش والے جو الیکشن تھے سوری وہ اپنا اس کو عدالت اس میں بڑا اعتراض تھا لوگوں کو دھاندلی ہوئی ہے. عدالت نے کہہ دیا امریکہ نے قبول کر. ڈونلڈ ٹرمپ جیسا شخص کو امریکہ سہ گیا اس لیے کہ ادارے اپنی جگہ ٹھیک کام کر رہے تھے. سپریم کورٹ کے سامنے ایک سوال یہ ہے آرٹیکل 5 کی انٹرپریٹیشن کا. دوسرا ججوں کے ریمارکس مسلسل آ رہے ہیں کہ الیکشن پہ کیا اعتراض ہے. عوام کے پاس جانے پہ کیا اعتراض ہے میں بتاتا ہوں کیا اعتراض ہے. کیا اعتراض یہ ہے کہ ہمیں مل جائے حکومت ہم اوورسیز پاکستانی کے ووٹ ختم کریں ہم افسروں کے تبادلے کریں ہم اپنا الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے ساز باز کی کوشش کریں. میں نہیں کہتا وہ ساز باز میں شریک ہو جائیں گے لیکن کوشش تو کریں. اپنے افسر لگائیں ہر جگہ پہ سارا بندوبست یہ کریں کہ الیکشن جیت لیں. الیکشن تو نہیں جیت سکتے دھاندلی کے بغیر. وہ تو سینٹرل پنجاب میں آپ نے سروے نہیں دیکھا. جی سروے میرے سروے کس نے کیا ہے گیلپ نے. بڑا معتبر ہے گیلپ. اچھا گیلپ پرو نواز شریف ہے اس کے چیئرمین. اب بے ایمان نہیں ہے بھلے وہ یہ کہ ایک کام کرتے ہیں وہ کہ مثلاً 6 مہینے جب بہت ہی پاپولر پارٹی تھی پی ٹی آئی تو انہوں نے 6 مہینے سروے نہیں جاری کیے. اچھا لیکن جعلی سروے نہیں کرتا. ٹھیک ہے. یہ میں چونکہ ان کو 83 سے جانتا ہوں ڈاکٹر جاشفی گیلانی کو. اعداد و شمار میں ہیرا پھیری کا کوئی نہیں سوال ہی نہیں کبھی نہیں. ٹھیک ہے نہیں کیا کبھی. وہ کہتے ہیں 46% کہتے ہیں کہ عمران خان نے ٹھیک کیا تو باقی 54% جو غلط سمجھتے ہیں وہ تو پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں. کچھ نون لیگ کوئی پیپلز پارٹی کوئی جمعیت علماء اسلام کوئی تحریک لبیک کوئی جماعت اسلامی کوئی ANP کوئی کاف لیگ. 68% نے کہا اسمبلی توڑی ٹھیک کیا. اس کا مطلب صاف ہے عوام الیکشن چاہتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عوام کا موڈ دیکھے سپریم کورٹ. نو سپریم کورٹ تو دیکھے قانون کیا ہے قانون اور آئین کی ملک کا مفاد کیا ہے آئین کا تقاضا کیا ہے اللہ کے سپرٹ کیا ہے. 68% لوگ جب چاہتے ہیں الیکشن تو الیکشن رکے گا کیسے. اب اخبارات میں کہ بڑا مشکل ہے جی الیکشن تو ہو نہیں سکتا. وہ جی اپنا الیکشن کمیشن کے بھی کسی نے کہا ہے کہ جی وہ تو ہلکا بندی بڑا مسئلہ. ہلکا بندی دیواریں کرنی ہے خاردار تاریں لگانی ہے کاغذ پہ کرنا ہے کمپیوٹر کا زمانہ پورا ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے. اور آپ سارا سال آپ کیا کرتے رہے ہیں. یہ تو ہلکا بندی ہے تو آپ کو پہلے وہ کہتے جی نئی مردم شماری. او بھائی نئی مردم شماری میں راستہ نکالا جا سکتا ہے کہ بھائی اس وقت صورتحال یہ ہے اس کا ایک کچھ حلقوں کا وہاں کر کے مردم شماری تو طے کر لیا جائے. اس کے لیے کراچی کی سیٹیں بڑھانی پڑیں گی جو بڑا تکلیف دہ ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے.
اور نون لیگ کے لیے بھی، مگر کراچی کی سیٹیں تو بڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس پہ بات کرتے ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان سے متعلق جو بات چل رہی ہے اس پہ مولانا صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس کے پھر بات کریں گے. اور بھی کئی اہم سوالات ہیں، کئی اہم معاملات ہیں جس کے اوپر مجھے ہارون صاحب سے تجزیہ لینا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان سے متعلق بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی. مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، عدالت کو ہم ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، مگر بڑی ہی نارمل پروسیڈنگز ہیں جس کی وجہ سے عوام میں بے چینی ہے. مگر ایک خبر بڑی گرم ہے، افواہ میں کہوں گی، کسی سے بڑے سے ملاقات ہوئی ہے کہ کوئی راستہ نکالے ورنہ الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں گے. افواہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ مولانا دراصل یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. کسی کے الفاظ پہ نہیں جاتے، اس کے رویے پہ جاتے ہیں. نارمل پروسیڈنگ ہو رہی ہیں. بھائی وہ چھوڑ دیا کیس جو پہلے سے پی ٹی آئی نے کیا ہوا ہے، آرٹیکل 63A کی یہ وہ چھوڑ دیا ہوا ہے. اب افراتفری میں تو عدالت جلدی فیصلہ کر سکتی ہے، اور 5-7 دن کون سا ایسا وقت ہے، مگر افراتفری میں تو نہیں کر سکتی نا. یہ کہہ رہے ہیں عدالت ہمارے کہنے پہ چلے. افواہ جو ہے نا وہ کچھ لوگوں کی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، افواہ ہے. ہمارے پاس بہت اہم لوگ کہہ رہے ہیں، اگرچہ اہم لوگ کہہ رہے ہیں، معتبر لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن چونکہ تصدیق نہیں ہے اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ ضرور ہوئی ہے. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ دھمکی دی کہ اگر ہمیں حکومت نہ دی گئی تو ہم احتجاجی تحریک چلائیں گے، الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے. بائیکاٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا، اس لیے کہ 85 میں اپوزیشن پارٹیوں نے بائیکاٹ کیا تھا اور پھر پچھتاتی رہیں جب تک ضیاء الحق زندہ رہا. پھر تو اس کو امریکیوں نے قتل کرایا، میرا خیال امریکیوں نے کرایا. ہاں جی، اور کسی کی اتنی کیپیسٹی تو نہیں ہے. اچھا، تو لیاقت علی خان کا تو واضح ہے انہوں نے کرایا تھا. اچھا، باقی رہ گئی یہ بات اپنا کہ یہ اپنا احتجاجی تحریک چلتے ہیں. عمران خان نہیں چلائے گا. اوپر سے آگے تحریک لبیک والے وہ خدا جانے کس کے اشارے پہ کہہ رہے سڑک پہ اچانک مردہ بول رہے تو کفن ہی پھڑے. پہلے 10 پولیس والے قتل کیے ہوئے انہوں نے. حکومت تو ہے نہیں اس وقت، حکومت بہت کمزور ہے سے مراد ہے بہت کمزور ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو روکے فساد پھیلانے سے. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آئین سے وہ مذاق کیا گیا تو ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. پہلے آپ نے جو گل کھلائے ہیں تو وہ کافی ہیں. ملک بدامنی کی طرف جا رہا ہے. 1 مہینے میں ڈالر کی پرائس 9 روپے بڑھی ہے بلا شبہ، اور مزید بھی اور ذخائر کم ہو رہے ہیں. کل اس پہ بات کریں گے، پاکستان کی اکانومی پہ. اسٹاک ایکسچینج کی حالت بری، حالانکہ پروڈکشن بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے، بڑی انڈسٹری کی، زراعت میں بہتری ہوئی ہے، لیکن ملک اس کا اکانومی. وہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں عمران خان ذمہ دار ہوگا. نہیں، فساد آپ بھی اتنا ہی کریں جتنا عمران خان کو کم نہیں ہے فساد کرنے میں. یہ بھی فساد کر رہے ہیں، تحریک لبیک والے بھی کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی کر رہے ہیں. ذمہ دار صرف عمران خان ہوگا اکانومی کی خرابی کا. صحیح ہے. لیکن ہارون صاحب یہ پورا جیسے میں کہتا ہوں نا کہ اگر یہ کچھ دانشور ہیں ان کا بس چلیں تو وہ کہ حضرت آدم سے لے کے آج تک جتنی خرابی ہوئی اس کا ذمہ دار ضیاء الحق. یہ پورا سیٹ اپ کس طرح سے ترتیب پائے گا ہارون صاحب، جبکہ کچھ بھی نہیں، نام ہی مسترد کر دیا ہے شہباز شریف نے. کچھ بھی نہیں. میں آپ کو بتاؤں جو کرائن کہہ رہے ہیں، کرائن فیصلہ تو وہ ہوتا ہے جب عدالت باقاعدہ فیصلہ دے دے. کرائن یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہیں گے آرٹیکل، کرائن یہ ہیں اندازہ یہ وہ کہیں گے آرٹیکل 5 کا ٹھیک استعمال، ٹھیک انٹرپریٹیشن نہیں کی گئی، لیکن وہ الیکشن کا حکم دیں گے. الیکشن کے سوا آپشن ہی کوئی نہیں. اور جب الیکشن ہوگا جو صاف ستھرا الیکشن پہلی دفعہ ہو سکتا ہے، مجھے اندیشہ ہوگا نہیں صاف ستھرا، یہ دھاندلی کی کوشش کریں گے. اچھا، لیکن سینٹرل پنجاب میں اس کی پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے. تو سروے کہہ رہا ہے 68% نے کہا، اور غالب کا سروے کہہ رہا ہے کہ بالکل صحیح توڑیاں اسمبلیاں. الیکشن عوام کیا چاہیں گے؟ الیکشن ہو، اسٹیبلٹی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، لیکن اس میں ہارون صاحب اور ہے کچھ ہے. میری بات سنیں، 1619 میں پہلے 20 غلام افریقہ سے لا کے امریکہ میں بیچے گئے. 1619 دہرائیں ذرا، 1619. اور کب غلامی ختم ہوئی؟ 1865 میں. 250 سال کے بعد غلامی ختم ہوئی. یہ خونریز جنگ کے بعد جیسے قوموں کے ارتقاء کا یہی ہوتا ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیاں جب پولیٹیکل پارٹیاں بنیں گی، ایک نواز شریف کی جیب میں پڑی، ایک عمران خان کی جیب میں پڑی، ایک باچہ خان خاندان کی، مفتی محمود کے خاندان کی ہے، ایک عمران خان اور اس کے دوستوں کی ہے، ایک زرداری کی ہے. کیا ہے؟ پولیٹیکل پارٹیاں. جب پولیٹیکل پارٹیاں بن جائیں گی
جب سول ادارے بن جائیں گے، پولیس واقعی پولیس ہوگی، عدالت واقعی عدالت ہوگی، 120ویں نمبر پہ نہیں ہوگی. حالانکہ اس میں قصور ججوں کا نہیں ہے، حکومتوں کا ہے. تعداد ہی پوری نہیں کرتے، سہولتیں ہی فراہم کرتے، ماحول ہی وہ فراہم نہیں کرتے، اسٹیبلشمنٹ کا قصور ہے. ہر طرف سے عدالتوں پہ پریشر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو جج بھی انسان ہے نا. تو یہ پھر اس کے بعد قوم بنتی ہے. یہ جو تماشا، یہ تو اقتدار کی جنگ ہے، عوام کا اس سے کیا تعلق صحیح ہے عارف صاحب. ٹھیک ہے، سیاسی پارٹی الیکشن ہونا چاہیے. اچھا، باقی رہا نگران وزیر اعظم کا، یہ ایسی نخرے کر رہے ہیں، پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، ان کو اس کی سوا آتا کچھ نہیں ہے. اچھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2-3 نام وہ دے دیں، 2-3 نام وہ دے دیں، ڈسکشن ہو. کوئی ایماندار آدمی کم سے ہی، اچھے ایڈمنسٹریٹر کم سے ہی، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ہے ہی نہیں، کسی ایک آدمی پہ اتفاق کر لیں. اچھا، ایک آدمی مجھ سے کوئی پوچھے اگر، میں خدا کی قسم ان کو ایسا نام بتا سکتا ہوں کہ چاہے نواز شریف دھاندلی کرنا چاہے، زرداری کرنا چاہے، عمران خان کرنا، فرض کریے میں مفروضہ کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کسی کو کرنے نہیں دے گا. تو دے دینا تجویز. میں ٹی وی پہ نہیں دے سکتا، ٹی وی پہ نہیں دے سکتے. اچھا، ہو سکتا ہے کچھ لوگ مجھ سے بہتر نام تجویز کر رہے ہیں. دیکھو نا، آپ نام مانگے لوگوں سے، ان کا ڈیٹا دیکھیں، ان کا ریکارڈ دیکھیں. صحیح ہے، ایک آدمی پہ متفق ہو جائیں جو کسی کے ساتھ رو رعایت نہ کرے، جو صرف قانون کے مطابق الیکشن کمیشن جو ہے اس کے ساتھ رابطے میں رہے. الیکشن کمیشن کی بڑی نازک ذمہ داریاں ہیں، اور ایک سسٹم ڈیولپ کرے، ماڈرن آدمی ہو، سسٹم ڈیولپ کرے کہ جہاں دھاندلی ہو اس کو چیک کیا جا سکے، روکا جا سکے. اور ایک آئین میں قانون میں ترمیم ضروری ہے. جو الیکشن میں دھاندلی ہو اس کا 30 دن میں فیصلہ ہونا چاہیے. اس کے لیے خصوصی عدالتیں بنائیں، ملک سٹیبل ہو جائے گا، اکانومی بہتری کی طرف چل پڑے گی. بڑی زبردست میں چیز آپ کو بتا دوں، اور سب سوال میں نے آپ سے کرنا ہے مگر اپنے دیکھنے والوں کو بتا دوں، اس وقت قاف لیگ کے سربراہ چودھری پرویز الہی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ چودھری صاحب، پروگرام مقابل کے لیے اپنے وقت نکالا. ہارون صاحب اپنے سوال اب کر دیجیے پرویز الہی صاحب سے. آپ جی چودھری صاحب کیا ہو رہا ہے جی، آپ خود ہی بتا دیں. ٹھیک ٹھاک ہے، بتائیں جی کیا ہو رہا ہے چودھری صاحب. ہاں جی الحمدللہ. سوال سر پلیز دہرائیے گے دوبارہ. یہ کیا آج اجلاس ہوا ہے جی، وہ وزیر اعلیٰ بن گئے حمزہ صاحب؟ نہیں وہ تو فلیٹرز کے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں. وہ اجلاس جو دیکھیں انہوں نے اس دن اتنا اودم مچایا، سارا ہمارا جو نیا سسٹم ہم نے لگایا تھا آئی ٹی کا، وہ سارا اس نے رانا مشہود اور سارے آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں لوگ، وہ کھینچ کے وہ سارا اس نے وہ ضائع کر دیا. وہ اب باہر سے پھر منگانا پڑے گا. جو اتنی قیمتی پینٹنگ تھی جس میں وہ 1947 کا جو مائیگریشن ہوئی تھی تاریخ میں، وہ ساری نیچے گرا کے تو اوپر ان کو خراب کیا. ایک پینٹنگ 50 لاکھ کی تھی. تو یہ تو کوئی 2-2.5 ارب کا ہم نے ان کو ڈیمیج جو ہے یہ ان کو دینا پڑے گا یہ سارے لوگوں کو. اور ان کی انکوائری ہوگی، انکوائری اب شروع ہو گئی ہے. تو اب جتنی کرسی ہیں وہ انہوں نے توڑی ہیں، ہاؤس کے اندر توڑی ہیں، تو سسٹم سارا ٹوٹ گیا ہے. تو اب ہم کیسے ان کو آنے دیں؟ ابھی وہ پہلے ہی سامان کی مرمت جب تک ہو نہیں جاتی، جب تک وہ ہاؤس ان آرڈر نہیں آتا اور اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ سارے ممبروں کو بٹھا کے کسی کی بات ہو سکے، کسی کی بات سنی جا سکے. یہ تو انہوں نے اتنی زیادتی کی ہے. میں تو سمجھتا ہوں پتہ نہیں کیا ان کو جلدی پڑی ہوئی ہے. جلدی بے چینی تو ہوتی ہے نا اقتدار کی. اچھا یہ اس سے ہٹ کر میں ایک سوال کرتا ہوں. سپریم کورٹ میں 2 چیزیں زیر بحث ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے بڑے غور سے. ماشاءاللہ آپ کو بہت طویل تجربہ ہے. ایک تو آرٹیکل 5 کے انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کے لیے جج حضرات کہہ رہے ہیں کہ کیا اعتراض ہے، الیکشن ہونا چاہیے. آپ کے خیال میں الیکشن کے علاوہ بھی کوئی حل ہے؟ نہیں دیکھیں، جو ہمارا چیف منسٹر کا الیکشن ہے وہ تب ہو سکتا ہے جب یہ ریپیئر ہو جائے گی، اور ہمیں پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ رہا ہے ریپیئر میں. تو ابھی ہم اگر ان کو اجازت دے دیں تو یہ مزید نقصان کر دیں گے. ان کو تو بالکل ہی نہیں خیال آیا کہ میں جنرل الیکشن کی بات کر رہا ہوں. پورے ملک میں جنرل الیکشن کے علاوہ کوئی حل ہے؟ نہیں دیکھیں، جنرل الیکشن کا کوئی بھی کورٹ آرڈر نہیں دے سکتی کہ آپ جنرل الیکشن کرا دیں. یہ خود ہی ہوتا ہے. یہ عمران خان صاحب نے جو ابھی اسمبلیاں
توڑ کے اور نئے الیکشن کا جو اعلان کیا ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ جی نیا مینڈیٹ آ جائے, نئی اسمبلی آ جائے اور سارا کام صحیح ہو, بجائے اس کے کہ بلیک میلنگ ہو اور ممبروں کی بہت بدنامی. شکریہ, بڑے نوازش آپ کی. کوئی ضروری بات ہے آپ کہنا چاہتے ہو تو فرمائیں. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں اوور آل یہ بھی سب کو سوچنا چاہیے, جتنے بھی پلیئرز آپ کو نظر آتے ہیں اس سارے نظام میں, کہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ اوور آل بھی یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں سارے ممبران. یہ بار بار بکرے کی باتیں ہو رہی ہیں, بار بار یہ اسمبلی کو نقصان پہنچانے کی, جہاں بیٹھتے ہیں جس گھر کو بیٹھتے ہیں اسی کو توڑ رہے ہیں یہ. تو یہ اس سے ان کی اپنی بدنامی ہو رہی ہے, یہ ممبروں کی بدنامی ہو رہی ہے, پورے ہاؤس کی بدنامی کر رہے ہیں یہ سارے. جب پولیٹیکل پارٹیوں کی پوزیشن خراب ہو رہی ہے, ارکان اسمبلی کی بدنامی ہو رہی ہے, ملک ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہے, بدامنی ہو رہی ہے, اکانومی کو نقصان ہو رہا ہے, ڈالر کی پرائس بڑھ رہی ہے. بہت شکریہ چودھری صاحب, پھر انشاءاللہ تفصیل سے کسی وقت بات. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. ہارون صاحب چلیں ان کا پوائنٹ, میرے پاس آخری 1 منٹ ہے, سوال بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک اور تجویز آئی تھی, نعمان لنگڑیال صاحب کہتے ہیں پورا کرائسس حل ہو سکتا ہے اگر پی ٹی آئی کے پارٹی چیئرمین جو ہیں وہ ترین صاحب کو بنا دیا جائے. ویسے بھی وہ 12 کون کی واپسی ہو رہی ہے. ترین صاحب کو کیوں بنا دیا جائے؟ مجھے کیوں نہ بنا دیا جائے؟ میں تو تجویز آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں بھائی. ترین سے یہ کہ بچگانہ, ہر آدمی ایک بچگانہ گفتگو کر رہا ہے. بھائی اس وقت کوئی حالات ہیں کہ ترین صاحب کو پارٹی سونپ دیں. ایک طرف ترین صاحب اس سے ڈس ایسوسیٹ ہو چکے ہیں, قصور جس کا بھی ہے. میرے خیال میں تو خان صاحب نے ان کے ساتھ جاتی کی, ٹھیک ہے, لیکن اب وہ ترین صاحب کو پارٹی دے دیں, پارٹی جائے گی, پارٹی مان لے گی ترین صاحب کو اپنا چیئرمین, اور عمران خان کو چھوڑ دے گی. سیاسی مستقبل کیا ہے خان صاحب کا؟ پھر خان صاحب کا بڑا روشن سیاسی مستقبل ہے. وہ الیکشن جیتتے ہیں یا نہیں جیتتے, نیشنل ایجنڈا ان کے بغیر تشکیل نہیں پا سکتا. بات یہ ہے چین کے خلاف امریکہ پاکستان کو استعمال کرنا چاہتا ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. اس کا ٹارگٹ پاکستانی فوج ہے, صرف عمران خان نہیں ہے. پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے اور امریکہ اس میں کامیاب نہیں ہوگا. پاکستانی عوام کبھی اس کی اجازت نہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. پاکستانی عوام اتنے بزدل اور کمزور نہیں ہے کہ کچھ میڈیا گروپ اور کچھ سیاسی جماعتیں مل کے امریکہ کے ساتھ تو اس کو اینٹی چین ایک اسٹیٹ بنا دیا, نہیں ہو سکتا. ویسے بہت ساری میڈیا کمپینز بھی چل رہی ہیں عمران خان صاحب کے خلاف. انشاءاللہ پھر اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. دیکھنے والوں کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.